अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक ये आज की सबसे बड़ी खबर है, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तमाम 34 इल्ज़ामात में सज़ा सुना दी गई। उनके सदारती उम्मीदवार होने की अहलियत मुतासिर नहीं होगी। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि असल फैसला 5 नवंबर को अवाम करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? मैंने क्या कहना है, देखो बात सुनो, ये कोई असूल होते हैं, कोई कवायद होते हैं, कोई ज़ाब्ते होते हैं, कोई हुदूद होती हैं, कोई सर पैर होता है कौमों का। अदरवाइज़ अगर गौर करो तो अमेरिकन्स तो उनको बारे में कहते हैं कि नेशन ऑफ नेशंस। ये तो कोई काम है ही नहीं, ये चूं चूं का मुरब्बा है। भांत भांत का जानवर वहाँ लगा फिर रहा है, भांत भांत की बोली जाती है। तो फ़र्क ये है कि इन्हीं वजूहात की बिना पर उसकी सदारती उम्मीदवारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अवाम सुप्रीम हैं तो आखिरी फैसला अवाम को करने दो। इसलिए ये भांत भांत के जो बोलियां बोलने वाले हैं अमेरिकन्स, ये सुपर पावर बने और आज तक हैं। दैट इज द डिफरेंस। कितने हीनियस क्राइम्स हैं। और ट्रंप साहब भी हमारे सियासतदानों की तरह कह रहे हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, फलाना फलाना। ओके, वो फरिश्ता नहीं शैतान है। लेकिन अगर अवाम कहते हैं हमें शैतान ही चाहिए तो दो, वरना ढोंग बंद करो। असल बात देखो, इसमें मैसेज है। ये खबर, इस खबर का ताल्लुक अमेरिका के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे हाल, हमारे माजी और मुस्तकबिल के साथ है। इसको समझने की कोशिश करो। अगर तो ताकत का सरचश्मा वाकई अवाम हैं तो फिर फैसला उन्होंने करना है कि हीरो कौन है, विलन कौन है। बिल्कुल। अगर ये फ्रॉड है, ये बकवास है, ये झूठ है, तो इसको फर्क करो। जो भी हो, खालिस हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चंद ट्रेजेडीज में से एक है कि यहां ना जमहूरियत खालिस होती है, ना अमरीयत खालिस होती है। मैं कोई जमहूरियत का चैंपियन नहीं हूं। हमारे बाद आजाद होने वाला चीन आज नेक टू नेक अमेरिका के साथ है। वहां जमहूरियत है, वहां तो इस्लाम भी नहीं है। इंसाफ है, सिस्टम है। कोई जैसा भी है उस पे ठोक के अमल दरामद हो रहा है, खुलूस से हो रहा है, मोहब्बत से हो रहा है, कमिटमेंट से हो रहा है। इसलिए बीबी ये छोड़ो, ये खबर अमेरिका की नहीं, इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखो, समझो और फिर अपने हालात पे मातम करो। क्यों है? जमहूरियत है। देखो तुम जो कर, मैं जाती तौर पे जमहूरियत के हक में नहीं, चूंकि हम एज ए नेशन अभी वहां पहुंचे ही नहीं। ये ऐसे ही है कि आप नौजायदा बच्चे को कूबे बीफ खिला दो, मर जाएगा। हमारी कौम की एक तारीख है गुलामी की, सदियों की। ये याद रखो, अंग्रेज ही गैर मुल्की नहीं था, गजनवी गौरी। देखो, अगर सिर्फ दीन एक इकलौती कदर मुश्तरक हो तो सारे मुसलमान मुल्क फिर मिलके कोई बना लें, यूरोपीय यूनियन ही बना लें यार, एक मुल्क नहीं। यहाँ आपस में जंगें, इख्तलाफात वो खत्म नहीं होते। इसका मतलब है इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। महमूद गजनवी से लेके मुगलों तक थे तो सारे गैर मुल्की। अब हमारी नहीं है वो अब तरबियत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमरीयत आती है वो भी दूध की तरह 2 नंबर, जमहूरियत आती है वो बेसन की तरह 2 नंबर। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। अखबारी सुर्खियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जजों में कोई काली भेड़ नहीं, अगर है तो चीफ एग्जीक्यूटिव उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। जजेस काली भेड़ें नहीं बल्कि भेड़ हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि वजीर आजम ने हाजिर सर्विस जजेस को काली भेड़ें नहीं कहा। याद रहे कि कुछ रोज़ पहले वजीर आजम ने कहा था कि खुशहाली ना आई तो ना कोई जज होगा, ना सियासतदान। चंद काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। अच्छा, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। मसलन ये जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है उसका बेचारे का काम है। वकालत क्या है? एंगलिंग है। क्या है वकालत? अच्छा, वकील क्या होता है? वो अच्छी दलील देता है, घड़ लिया कि नहीं हाजिर सर्विस। अच्छा, जेड़े पिछले सन
وہ آلو چھولے بیچ دے سی. جج کو کالی بھیڑ کہنا ہو حاضر سروس اور فلانا, مجھے نہیں پتا ٹیکنیکل اس کا کیا ہے, لیکن کالی بھیڑ ہیں اس نے کہا ہے آج کے ڈٹو اس پہ سٹینڈ لو. اچھا پھر جو وزیر اعظم نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے, خوشحالی نہ آئی تو نہ کوئی جج ہوگا نہ سیاست آنا, پیر ککھ بھی نہیں ہوگا. پوری بات کرتے ہوئے کو دندل پڑتی ہے ان کو. اگر خوشحالی نہ آئی تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی, سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا. یہ کوئی عقل کی بات ہے. اٹارنی جنرل نے تو نوکری کی ہے اپنی, وہ کر رہا ہے. اچھا باقی رہ گیا کہ یہ جسٹس اطہر من اللہ, یہ دیکھو کبھی ہمارے ساتھ یہ ہوتے تھے یہ میڈیا میں, تو بڑا مجھے تو عدلیہ سے گلا ہے کہ وہ ہمارے ایک دو بڑے قیمتی بندے کھا گئی. میڈیا میں ہوتے تھے اطہر من اللہ صاحب, تو ہی از ون آف دیم جو جن کے حوالے سے مجھے گلا ہے. اچھا دیکھیں بات سنیں, یہ کالی بھیڑیں جو اس نے کہا ہے, جتنی عقل ہے ان کی وکیبلری بہت محدود ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اہنی ہاتھوں سے کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اور دودھ ہوتا ہی پانی ہے یار, عقل ہاتھ مار. اچھا یہ اس کے چند محاورے ان کو آتے ہیں. اب کالی بھیڑیں, بھیڑ کالی ہو پیلی ہو نیلی ہو, اس کی اون اتری ہوئی ہو یا اس کی جت بڑی ہوئی ہو, بھیڑ معصوم ہوتی ہے. اس ملک میں بھیڑیں صرف عوام ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, سجی بنائی جاتی ہے. تو کالی بھیڑیں ججوں میں اچھا کہاں نہیں ہیں. میں اپنے پیشے سے شروع کرتا ہوں. بولو ہمارے میڈیا میں, باقی چھوڑو, صحافت میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں, ان کی ایک تاریخ نہیں ہے, وہ تو ہر جگہ ہیں. اس ملک میں کالی بھیڑیں زیادہ ہیں اگر یہ ہے. اچھا جو اطہر من اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھیڑیں بات وہ بھی کوئی اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن بہرحال بھیڑیں نہیں ہیں دیکھیں ہم. اور بھیڑ اگر کاٹ جائے اور غلط جگہ کاٹ جائے تو سمجھ آئے پھر کیا ہوتا ہے. لیکن ان کا پرابلم اور ہے. اچھا وہ کون سی بھیڑ تھی وہ جو بریف کیس لے کے گیا تھا کوئٹہ, وہ کس رنگ کی بھیڑ تھی جو فون پہ ڈکٹیشن لے رہی تھی بے نظیر کو صدا سنانے کے حوالے سے. اچھا اور وہ کون سی بھیڑیں تھیں جنہیں کینگرو کوٹس بے نظیر بھٹو نے کہا تھا. اب آپ بتاؤ مجھے. بے نظیر بھٹو نے, ان کے والد نے فرمایا تھا چمچا ججز, جنہوں نے بھٹو کو قتل کیا وہ کس رنگ کی بھیڑیں تھیں. سو بھائی اتھے اس بگول تے کچھ نہ پھول, اسی سارے بس پیڈا بکریاں تے پونڈ شونڈ یہ وہ یہی کچھ ہیں. انسانوں والا تو ہمارا اندازہ لگاؤ نا. ابھی میں نے چین کا حوالہ دیا کہ ہم سے بعد میں ہونے والا اور گراں خواب چینی اور فلانا پنگی چرسی یا جو بھی وہ پیتے پوتے تھے اس زمانے میں, نہ سر نہ پیر. میں چون لائے کے بارے میں پڑھ رہا تھا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. کن حالات سے گزرے, وہ کہاں پہنچے آپ کہاں پہنچے. ان کی آبادی اب انہوں نے وہ بھی کنٹرول کر لیا. اب انڈیا ماشاءاللہ بچے جمٹ جگہ نکل گیا ہے. انہوں نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں دہی جما دیا ہے. چینیوں نے آپ کون ہو, کالی پیلی نیلی یہ اس طرح کی نا باتیں کہاں نہیں ہیں. اور یہ غیر فطری نہیں ہے. یاد رکھنا جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا, وہاں گندگی بھی ہوگی, غلاظت بھی, سب کچھ ہوگا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ چیزیں تمام حدود کراس کر گئیں. کرپشن تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جاپنیز پرائم منسٹر جو ہیں وہ فارغ ہوتے رہے ہیں کرپشن کے الزام ہے. یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو پر کٹے فرشتے ہیں اور ہم اکیلے شیطان ہیں. ہمارے یہاں حد ہی نہیں رہی. ود ان لمٹس ہو. لیکیج پلفریج جو ہوتی ہے ملٹی نیشنل کمپنیز میں, اٹ از الاؤڈ. الاؤڈ کا مطلب ہے ایکسیپٹیبل. گھروں میں لیکیج پلفریج ہوتی ہے. ملازم بیرنی کے ساتھ اگر یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے, یہ وہ, باہر کی بتیاں ساری بجانے بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں لگتا. بندہ 12 بجے 1 بجے باہر نکلتا ہے, کہتا ہو بند کرو بتیاں. یہ صورتحال ہے. ہمارے ہاں کوئی موالی وارث ہی نہیں ہے. یہاں بدی کے شیئرز 99% ہو گئے. اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں خیر کے شیئرز شر سے زیادہ ہوں. 60%, 70%, 80%, 90%. ہمارے ہاں 99%. یہ پاکستان ایک کمپنی ہے جس میں شر
خیانت, بددیانتی, نااہلی, وہ 99% ہے. کو 5% چلو کہہ لو, 10% کو انسان کے بچے ہوں گے, باقی کیا ہے؟ ہم سب کیسے ہیں؟ 2-4 لفظ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں, ان کو رگڑتے رہتے ہیں. تو سیاستدان چہرہ ہے. میں سیاستدانوں پہ اس لیے فوکس کرتا ہوں, مجھے ان سے نفرت اس لیے ہے کہ یہ انہوں نے ہی تربیت کرنی ہوتی ہے, یہی رول ماڈل ہوتے ہیں. جیسے یہ ہوں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. تو ان بدبختوں میں نہیں برے تھے ہم اتنے. یار میری اتنی عمر ہو گئی ہے, when I was a teenager this country was not, مطلب اس طرح کا گندگی کا ڈھیر نہیں تھا. ماشکی ہوتے تھے, ماشکی, خاک روبر ماشکی, اب شہر صاف ہوتا تھا. کیوں؟ چونکہ ان کے ٹیچرز, ان کے رول ماڈلز, ان کے لیڈرز وہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہیں. آگے چلو. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, نیکسٹ ٹاپک پہ جی. چلتے ہیں. پچھلے دنوں اطلاع آئی کہ نون لیگ کی صدارت کے لیے نواز شریف سمیت امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے, لیکن پھر خبر آئی کہ نواز شریف مسلم نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. یہ کیا ماجرا ہوا؟ یار ماجرا موجرا کچھ نہیں ہے, پہلے ٹوپی ڈرامہ تھا. وہ جڑے کو 2-4-5 درباری ہون گے, انہوں نے کیا ہونا میں تسی بھی کرا دیو ذرا ٹونگ, جمہوریت تے لعنت بھیجو. لیکن جمہوریت کی اداکاری تو کر رہی ہے نا تھوڑی جی. میں اس وقت بھی ہنسا تھا جب مجھے پتہ لگا وہ 2-4 جو تھے ان کے درباری کاسالے, وہ تو سارے ہی ہیں, لیکن جو ان کے زیادہ قریب ہوں پھر کاغذاتی نامزدگی واپس, اور پھر وہی. یہ کیا ہے؟ کوئی شرم حیا نام کی چیز نہیں, بلا مقابلہ ہی ہونا تھا. باقی کسی کی کوئی اوقات ہے؟ نواز شریف میں 1001 نقص ہوگا, لیکن اس نے بیک بورو سٹیل آسرا تو کرایا, پورا کرایا اسٹیبلشمنٹ نے, اور بڑی دیر تک کرایا. لیکن اس بندے نے پھر کوئی حربہ چھوڑا نہیں, اپنی ایک کانسٹیچوئنسی کریٹ کر لی. اس کا کریڈٹ تو بہرحال باقیوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, وہ نواز شریف کو جاتا ہے. لیکن اب کہانی ختم ہے. اب اس کے 20 بار بھی صدر بن جاؤ گے نہ, اس مردے چ جان نہیں پینی. وہ کہانی ختم. بے جان بولتا ہے مسیحا کے ہاتھ میں. پھر صدر, اس تو بعد پھر صدر بنتے رہن. تو یہ سارا ایک ڈھکوسلا تھا, بوگس بات تھی. چلیں. ویسے حسن صاحب, نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کی تیسری قوت نہیں تھے. نواز شریف نے چیلنج کیا کہ اگر عمران انکار کر دیں تو سیاست چھوڑ دوں گا. گل سنو, یہ نہیں یملے نہیں ہونے. عمران تو جب تک وائبل ہو نہیں گیا تو آپ تو پیداوار ہی ان کی ہو. جنرل جیلانی کے بڑے بوٹ میں گھونسلہ بنا ہوا تھا, وہاں سے ایک ٹوٹل اوقات, وہ تو تیسری قوت. تمہیں تو انہوں نے گمنامی سے کوئی آنا آگا نہ پیچھا پہلی قوت بنا دیا. کیا کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے. تو تیسری قوت نے, او بھائی تیسری قوت اس نے بنوایا. پہلا سال, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 7واں وہ ڈٹا رہا. وائبل ہو گیا تو انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے نا, کو جان چھڑا لو. تو لیکن صدر بنے یا جو مرضی بن جائیں, وہ کیا ہمارے دوست نے چند صاحب نے کہا تھا, مختار یا گل ود گئی ہے, یہ نہیں ہونے واپس آنا. ٹھیک ہے, وہی بندہ ہے نا جو ضیاء الحق کہتا تھا کہ جی ہاں وہ بیرے کی پگڑی. لوگ بڑے پریشان تھے کون ہوگا چیف منسٹر پنجاب کا. تو تنگ آ کے جنرل جیلانی نے, کتابوں میں چھپا ہوا ہے, مطلب میں تو نہیں تھا وہاں, اس نے بیرا بلایا, اس کی پگڑی نواز شریف کے سر پر رکھ دی. جواب زبان سے نہیں دیا. دعا کس نے دی تھی کہ اس کو میری عمر بھی لگ جائے. مطلب کون بول رہا ہے یار, خدا کا واسطہ. وہ تھرڈ فورس ہے جو آج پاکستان کی سب سے پاپولر فورس ہے. وہ چنگا یا پیڑا ہے. ابھی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی تھی, اور یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں, میں جب یہ پہلے بھی تھے اقتدار میں, I never liked him. لیکن میں کون لگتا ہوں, میں ماما کسے تھا, چاچا خام خواہ. مجھے ایک بندہ پسند ہے نہیں پسند, یہ میرا اختیار ہے. مجھے کچھ رنگ ہیں, اللہ کے دیے ہوئے سارے رنگ خوبصورت ہیں, مجھے کچھ رنگ نہیں اچھے لگتے. تو یہ بنیادی طور پہ بات
یہ نہیں ہے اچھا برا تو گولی مارو، پھر لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ کہ بھی تم شیطان کو بھی اگر پسند کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر یہ ہے جمہوریت، کرو، کنسنسس ہے، میجورٹی جس کے ساتھ ہے وہ کرے، وہ بھلے ڈونلڈ ٹرمپ ہو، اس کا کردار جیسا بھی ہے، میرا کیا لینے دینا، امریکنز نے فیصلہ کرنا ہے، وہ جانے، ان کا صدر جانے، وہ اس کے مونیکا لیونسکی یا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اس کے بعد بل کلنٹن، یہ وہ چلتا رہا، وہ ٹھیک ہے، چونکہ لوگوں کے دلوں کے نزدیک تھے، تو امریکہ کا ہر پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری وغیرہ تو نہیں ہوتا، موسٹلی تو بیچارے رن آف دا مل ٹائپ ہی ہوتے ہیں نا، نکسن جیسے ہی یہ وہ لوگ، وہ بھی حالات کے چکر میں آ جاتے ہیں، ادروائز کوئی بات نہیں۔ اس پوری کہانی میں ایک بات کو سمجھو، جس کے ساتھ عوام کھڑے ہیں، ورنہ عوام کی مالا جپنا بند کرو، جو بھی دو ہمیں خالص دو۔ دیکھو بات سنویں، میں مردار کے گوشت پہ ترجیح دوں گا خالص دال کو، میں گندے غلیظ ناپاک کیمیکل زدہ دودھ سے ترجیح دوں گا صاف پانی کو، ختم۔ ہمیں جو بھی دینا ہے، ہمیں کیا، ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہ گیا، ونس یو کراس 70 تو پھر تو باہر ویلے تمہیں قبر نظر آتی ہے، تو کوئی انج کر کے کرے تمہیں کہتا پتہ نہیں قبر بنا رہے ہیں، مطلب یہ تو جو دینا ہے خالص دو بھائی، ٹھیک ہے، خوراک گھٹیا دو، ہو خالص، ہم تم سے کوئی تیتر بٹیر تلور نہیں مانگ رہے، خالص دو، نہیں تو جاؤ موج کرو۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ اپنی جماعت کی صدارت سنبھالنے کی تقریب میں نواز شریف نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی پر گفتگو کرتے رہے۔ مجھے تو کسی نے ایک عجیب سی بات بتائی ہے، اللہ بہتر جانے، من گھڑت ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نواز شریف کا آج کل فیوریٹ گانا ہے، بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو سبھی سمجھ گئے میں ایسا ایک سوال ہوں۔ واہ حسن صاحب تو بہت خوبصورت گاتے ہیں۔ وہ نہیں ہے گانا گونا، میں نے کیا گانا ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، یہ پلے کیا ہے بھی، دوبارہ صدر ہو گیا، کہا تھا صدر، میں شاہ سوار ہوں پر گھوڑا کہاں ہے، مجھے بتاؤ نا، میں شاہ سوار ہوں میرا گھوڑا کتنے ہے، میرے کو تو کھوتا بھی نہیں رہ گیا، بہرحال شوق کورا کر لیں یہ تو، اور بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ظاہر ہے وہ لینتھوں سے مار گیا ان کو، یہ تو گرد بھی نہیں ہے قافلے کی، اور کچھ دیر کے بعد کھل جائے گا، چلیں۔ حسن صاحب، سوشل میڈیا ولاگز پر جاری کچھ رپورٹس کے مطابق نواز شریف کی تقریر کے دوران سرکاری لائیو سٹریمنگ میں ایک وقت پر 200 کے قریب افراد تقریر دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دو اہم چینلز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر 17,000 اور 7,000 لوگ نواز شریف کا خطاب دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم مجھے تو اس پہ بھی حیرت ہے، وہ زیادہ شکر ادا کرو، پاپولر لیڈر ہے، کتے 200 نے دیکھ لیا، کتے 17,000 نے، کتے 7,000 نے، ان کو معذور ہوں گے، ویلے ہوں گے، یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہوگا، مجھے تو اس پہ بھی حیرت ہے، آپ ان کی کمی پہ حیران ہوں۔ اور آپ کو یاد نہیں، آپ ہی کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کیا کیا کریں گے، تو میں نے کہا تھا یہ گلے شکوے، رونا پٹنا، یہ وہ، مطلب سوائے ماضی دے اور کچھ بھی نہیں پٹے گا، اور کی کرے گا، ختم، وہ ہو گیا، اس کی داد نہیں آپ دے رہے۔ اچھا دیکھو، اب یہ جو فگرز ہیں ان کو ویریفائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میرا خیال ہے، اور یہ میرا ذاتی نجی خیال ہے، کہ یہ 100% درست ہے، اور اس کے درست ہونے پہ مجھے حیرت ہے، کس نے سننا دیکھنا، گھسی پٹی باتیں، یہ کیا عجیب و غریب سا کام ہے، کچھ بھی نہیں، وہی باتیں، وہی انداز، وہی گفتگو، وہی فلانا، تو ٹھیک ہے، مطلب اپنا ایک پاسٹ ہے، اب اس کو انجوائے کریں، لرن ٹو لیو ود دیٹ، پریا میلہ چھڈندا تھے رواج کوئی نہیں، تو چپکے رہو، باقی کہانی ختم ہے بھائی۔ برف کے بلاک والی مثال میری کتنے سال ہو گئے یہ مثال دیتے ہوئے، اس کے بعد میں نے اس میں تبدیلی کی کہ اب یہ بلاک پگھل چکا ہے، برف کا یہ بلاک نون لیگ نام کا ناکام لیگ یہ پگھل چکا ہے، نیچے تھوڑا سا گندا مندا پانی ہے، ایک وائپر پڑنے کی دیر ہے، نام و نشان ہی نظر نہیں آنا، بائی گون از بائی گون، کوئی اور بات کرو، حاضر سروس آؤ،
ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حسن صاحب. 28 مئی کو یوم تکبیر کے موقع پر اچانک عام تعطیل کا اعلان سامنے آیا. کے پی کے اسمبلی نے چھٹی کا فیصلہ مسترد کرنے کی قرارداد منظور کی جبکہ تاجروں نے مارکیٹیں کھلی رکھنے کا اعلان کیا. سبحان اللہ, تاجر ان سے زیادہ باضمیر ہیں. اور کے پی کی اسمبلی نے کہا یہ کوئی چھٹی کس گل دی چھٹی بھائی, عجیب بات ہے یار. خدا کی قسم دن دہاڑے جھوٹ بولتے ہیں, دن دہاڑے ننگا جھوٹ. اول تو اس میں رول کو ہے ہی کوئی نہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی جو کنسیو کرتی ہے ماں وہ ہوتی ہے. ایٹم بام کی ماں ہے ذوالفقار علی بھٹو, اس نے اس کو کنسیو کیا. اس کا آپ پوچھو باپ کون ہے, وہ تھے حالات. انڈیا کے ساتھ ہماری ہاسٹیلیٹی کی جو ایک ان کی جو ہمارے بارے میں ایک زہر ان کے اندر بھرا ہوا ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. حالات باپ تھے, بھٹو ماں تھا, اس نے کنسیو کیا اور اس کے بعد تو سنبھالنے والوں نے سنبھالا. یہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے پیسہ بھی جاتی سی تے اتفاق فنڈ ریچ بنیا سی, بٹن دبایا ہے, بجلی دا بٹن دبایا ہے, لگتا ہے مذاق ہے. اور دوسری بات یہ مجھے بتاؤ, دنیا میں جتنی بھی ایٹمی قوتیں ہیں کسی نے کبھی اس طرح سیلیبریٹ کیا؟ ہم میں ایک عجیب طرح کا ہوش پانا ہے. بٹ اٹس اے ڈیٹرنٹ, اٹس ناٹ ٹو بی یوزڈ. طاقت کا توازن ٹھیک کیا گیا اس بام میں. ادروائز اس کا مطلب جانتے ہو تو بچہ جانتا ہے بہت اچھی طرح. وہ کھڈونے تھے جو ہیروشیما ناگاساکی پہ استعمال ہوئے, وہ ایٹم بامز تو تھے لیکن ایٹم بامز کی بڑی ابتدائی شکل تھی, ابھی وہ پنگوڑے میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سنو, ہے کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. تباہی پھر برابر کی ہوگی جس کا انہوں نے ایک فیز میں انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. وہ اس کے پیچھے فیکٹر تھا, بنانے والا بھٹو, چلانے والے آگے. وہ ڈرائنگز باہر سے لے کے آئے قدیر خان صاحب, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, جان ماری انہوں نے. مجھے خود بتایا, وائس چانسلر تھے ڈاکٹر مجاہد کامران کے گھر میری پہلی ملاقات تھی, تو آئی واز فیلنگ امبیرسڈ کہ میں تو اس کے خلاف لکھتا ہوں. ہم جاہلوں کی طرح پھدک رہے, ایٹم بم بنایا, وہ تم نے بنایا ہے. وہ تو استعمال ہوئے, پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہو چکا ہے, اس سے پہلے وہ بن چکا تھا. تو اپنی عقل ٹھیک کرو. تو انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں, یو آر دی اونلی مین ان دس کنٹری جو بالکل ٹھیک ایجوکیٹ کر رہا ہے لوگوں کو. ہم نے کوئی یاد تو نہیں کیا ہمارا کہ تعلق ایٹم بم سے. ہم نے نامساعد ترین حالات میں اگینسٹ اے لاٹ آف آڈز ہم نے بنایا. ٹھیک ہے, یہ کتوں بچ اس کا رول ہے دائی کا بھی نہیں, بلکہ آیا چھویا نہیں پھر رہی ہوں. بچے دی ڈلیوری ہوں جدوں, سمجھ گیا نا, ہاسپٹل میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, اچھا اگے پیچھے نرساں مرساں دائیاں چھائیاں یہ وہ جو بھی گائنیکالوجسٹ وغیرہ وہ پھر رہی ہوں. ہوں وہ پگڑے پانا شروع کر دیں, پیو موجود نہیں, پیو بچے دا یا مر چکا ہے یا وہ حالے پہنچیا نہیں, قریبی رشتہ دار وہاں کوئی نہیں موجود. ہوں وہ نرساں کلیم کر رہی ہیں نے ساڈا بچہ ہے. جو کر چھوڑو ان کو, پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرو. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ایک اینالسٹ کا یہ تجزیہ ہے کہ ایک عام تعطیل جو ہے نا قومی خزانے کو 1.1 سے لے کے 1.3 بلین ڈالر تک کا فرق ڈالتی ہے, اور اچانک چھٹی میں یہ اثر 2 گنا ہو جاتا ہے. سو یہ ہے ناکام لیگ, اور یہ اچانک تمہارے لیے تھی, میرے لیے تھی. باجی نے کیا ہونا, مٹھ رکھ اچانک ہی, بس مٹھ رکھ کا کاروبار ہے یہ. چلو ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کیا ہے جس کے تحت نیب کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن تک کر دیا گیا ہے. نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ یہ قانون افسوسناک ہے. حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم نے بھی اسے نامناسب قرار دیا ہے. دیکھو بات سنو, یہ خواجہ سعد رفیع جیسا باضمیر جینون پولیٹیکل ورکر, یہ وہی آدمی ہے نا جس نے جیتنے والوں کو مبارکباد دی تھی. جی, یہ ہوتا ہے جینون آدمی.
جینون بڑے لوگ پتہ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ چاہے انڈر 19 ہو یا جہاں بھی ہوں، وہ ہوتے ہیں صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دا لائن ہارٹ جیسے لوگ، دشمن ہیں، متصادم ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ایک دوسرے کی خوبصورتیوں کا اعتراف کرتے ہیں. گھوڑا مر گیا اس کا، رچرڈ دا لائن ہارٹ کا، صلاح الدین ایوبی نے بہترین گھوڑا اس کے لیے بھیجا. یہ کلاس ہوتی ہے، یہ کلاس لیس لوگ ہیں، ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں. خود ہوں گے تو کچھ اور ہوگا، فلاں ہوگا تو کچھ اور ہوگا، باقی نہ 40 دن 40 دن مجھے نہیں، اچھا 14 دن یا 40 دن کیا فرق پڑتا ہے. بدنیتیاں ہیں. کل یہی وہ نیب تھی جنہوں نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. تو چھوڑو، اچھا ہے، خراج تحسین ہے سعد رفیق اور MKM کے لیے جنہوں نے ایک بات کی، ادروائز اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ کیا ہے نیب شیبے، اوقات ٹوٹل کیا نکلی ان کی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سارا کچھ ریورس ہو گیا. کی وجدہ نیب، اس ملک میں ہر قانون لاوارث کے لیے، بہت خوب، بے دست و پا آدمی کے لیے. پاکستان ایک ایسے دریا کی مانند ہے جس میں صرف کمزور ڈوبتا ہے، باقیوں کو چاہے معذور ہوں، یہ دریا اٹھا کے چلتا ہے. چلو بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر، اخباری رپورٹ کے مطابق لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں ٹیٹنس کا ٹیکہ غائب ہو گیا ہے. بلیک میں اینٹی ٹیٹنس کا ٹیکہ 60 سے بڑھا کر 500 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہسپتالوں کی تزئین و آرائش پر اربوں روپے خرچ کر دیے گئے ہیں. تو یہی ہونا چاہیے. لوگ کی بھوکے مر رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کی تزئین و آرائش، لا اینڈ آرڈر کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، عدم تحفظ کا شکار ہیں. ادھر جہاں پہلے 80 کروڑ کی دیوار چنی گئی تھی، جو وقت بتائے گا، وہ بنائی نہیں گئی تھی، چنی گئی تھی. انارکلی کے گرد وہ دیوار چنی. اب حاجی صاحب کہتے ہیں جی کہ ایویں 15 کروڑ تھوڑی جی ریزگاری، کوئی ٹوٹے 15 کروڑ دے دیں، میں فل پروف سیکیورٹی دینی ہے اپنے چیف منسٹر. تو پھر یہی کچھ ہونا ہے. تزئین و آرائش تو اوپر سے آئی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پرائم منسٹر تزئین و آرائش، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ سارا گند نیچے ہی آنا ہے نا، یہ پرنالا ہے بھائی. یہ جب کچھ لوگوں کا علاج پلیٹلیٹس وغیرہ کا انگلینڈ امریکہ میں ہوگا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، باقی بے موت مرے جائیں گے. جہاں بڑے بڑے گھر اور جاگیریں اور یہ اور وہ سارا کچھ ہوگا، وہاں لوگ بے گھر ہوں گے. جہاں کچھ لوگ بہت ہی زیادہ کھا جائیں گے، باقی براتی بھوکے چلے جائیں گے. وہ ختم ہوئی بات، سادہ بات ہے. اوپر ٹیٹیاں لگیں گی تو نیچے ٹیٹنس کے ٹیکے مہنگے ہوں گے. بالکل، ٹیٹی بے چاہے میری ہو. اور بات سنو، آخری بات، ہم بھی جو ہیں کہتے ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. کمال یہ ہے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، ہمارے اندر نہیں گھستی، پتہ نہیں کیا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اگر کیلکولیٹ کر سکوں، میرے پاس تو نہیں اتنے وسائل، کہ پاکستان میں آن این ایوریج لوگ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. خدا کی قسم صرف اتنے اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، بس ختم ہوئی بات. نہ عشرت کرنی ہے، نہ ملاوٹ کرنی ہے. 3 4 5 4 بیسک ترین چیزیں جو غیر مسلم معاشروں میں دکھائی ہی نہیں دیتی، یہ قسم کھا لیں کہ ہم نے نہیں کرنا ہے. تم دیکھو پاکستان کا، لیکن یہ نہیں ہوگا. یہ پھر بھائی پھیروں میں خسرہ نے وہ بھائی بات کرو. شکل اختیار کر لی ہے. اخباری رپورٹ کے مطابق 5 بچے جاں بحق جبکہ 11 متاثر ہوئے ہیں. چیف منسٹر مریم نواز شریف نے نوٹس دیا اور کہا کہ ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے. نوٹس لیا ہوگا؟ ہاں جی، انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا ہوگا. ہاں تو ٹھیک ہے، پہلے والد، پھر چاچا، پھر بھتیجا، پھر بھتیجی، یہ نوٹس لے رہے ہیں پچھلے 40 سال سے. نوٹس تو بس ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کرو. نوٹس لے رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ اب آپ آواز ابوز کسی کو نہیں دے سکتے. نہ کہیں حجاج بن یوسف ہے، نہ کوئی محمد بن قاسم ہے، اور نہ کوئی مصطفیٰ کمال ہے. اتا ترک جسے کہتے ہیں، ترکوں کا باپ. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں. اس کی وجہ دیکھو، جب زلزلے آتے ہیں بعض اوقات بہت کم عمر بچے، ماں باپ مر گئے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان کو عیدی والے لے گئے یا کوئی اور، کوئی چیپا، یہ کوئی اس طرح کے کوئی ادارے اگر لے گئے، ان کو پالا پوسا جوان کیا،
اس کو تو پتہ نہیں ہوتا میں کس کی اولاد ہوں, میری ماں کون تھی, باپ, چونکہ وہ تو 6 مہینے کا تھا جب دونوں زلزلے کے نیچے مارے گئے. تو بس اس طرح ہے, کوئی اگر بہت ساری چیزیں ہیں جن میں تو بلیو ہی نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے سر, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.